ذرا तसव्वुर किया जाए कि कोई शख्स बाजार जाता है और उसके हाथ में एक इंतहाई पुरानी लेकिन नायाब किस्म की घड़ी है। सही। वो दुकानदारों से पूछता है कि भाई इस घड़ी की क्या कीमत देंगे, तो कोई 1000 रुपए लगाता है, कोई 10,000 और यानी शायद कोई लाख रुपए भी देने को तैयार हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि वो एक ठोस और मादी चीज है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर वही शख्स अचानक अपना सवाल बदल दे, वो कहे कि मुझे इस घड़ी के खोल की नहीं बल्कि इसके अंदर जो वक्त चल रहा है मुझे उसकी कीमत चाहिए, तो क्या होगा? जाहिर है लोग उसे पागल समझेंगे। बिल्कुल, लोग उस पर हंसेंगे और उसे दुकान से बाहर निकाल देंगे। मेरा मतलब है ऐसा क्यों है कि इंसानी जहन प्लास्टिक, शीशे और धात की कीमत तो फौरन तय कर लेता है, लेकिन जब बात वक्त जैसी अनमोल चीज की आती है तो हमारा सारा का सारा मुआशी निजाम और सोच मफलूज होकर रह जाती है। यही तो। और आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इसी फिक्री गलती की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त और अनोखी कहानी है जिसका हम जायजा लेने वाले हैं। जी, और बज़ाहिर ये बच्चों को सुनाई जाने वाली कोई आम सी हिकायत लगती है। एक बाप है, उसका एक इंतहाई सुस्त और लापरवाह बेटा है और एक मामूली सी पुरानी घड़ी है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ नसीहत करना नहीं है, ये एक गहरा नफ्सियाती मुतालिया है कि हम वैल्यू या कदर के तसव्वुर को कैसे देखते हैं। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो कहानी का आगाज कुछ यूं होता है कि एक गांव में एक बाप अपने बेटे की सुस्ती और दिन भर आवारागर्दी करने की आदत से बहुत परेशान है। बेटा कोई काम नहीं करता, बस अपना वक्त जाया करता रहता है, जो कि एक बहुत आम सा खानदानी मसला है। हाँ, तो बाप उसे बुलाता है, अलमारी से एक पुरानी घड़ी निकाल कर देता है और कहता है कि बाजार जाओ और लोगों से इस घड़ी की कीमत पूछ कर आओ। अब यहाँ मेरा पहला सवाल ही ये पैदा होता है कि क्या ये तरीका थोड़ा अजीब नहीं? अच्छा, वो कैसे? मैं समझती हूँ कि ये बहुत दिलचस्प तरीका है। देखे ना, अगर एक बाप अपने बेटे की सुस्ती से परेशान है तो वो सीधा सीधा उसे डांट क्यों नहीं देता, इसकी जेब खर्च क्यों बंद नहीं कर देता? उसे यूं घड़ी देकर बाजार भेजने का क्या तुक बनता है? डांट डपट या सजा देना एक रवायती तरीका जरूर है, लेकिन नफ्सियात हमें बताती है कि इसका असर बहुत ही सतही और आर्जी होता है। यानी वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। बिल्कुल सही कहा। जब किसी सुस्त इंसान को लंबा चौड़ा लेक्चर दिया जाता है तो उसका दिमाग फौरन एक दिफाई खौल में चला जाता है। वो अल्फाज सुनता है लेकिन उनका असर कबूल नहीं करता। तो इसका मतलब है बाप ये बात जानता था? हाँ, इस कहानी में बाप का किरदार एक बेहतरीन माहिर नफ्सियात जैसा है। वो जानता है कि जुबानी नसीहत काम नहीं करेगी, इसलिए वो अमली तजुर्बे या जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं, उसका रास्ता चुनता है। वाह, वो बेटे को एक ऐसे सफर पर भेज रहा है जहां वो खुद उस नतीजे तक पहुंचे। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हम दूसरों को बदलने के लिए अक्सर कितने गलत टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं जो कभी काम नहीं आते। तो खैर, वो सुस्त बेटा घड़ी लेकर बाजार पहुंच जाता है। वो मुख्तलिफ लोगों को वो घड़ी दिखाता है और उनसे कीमत पूछता है। अब यहाँ बाजार का रवैया देखने वाला है। जी, हर कोई अपनी अपनी बोली लगाता है। हाँ, किसी ने कहा कि ये घड़ी 500 रुपए की है, किसी दूसरे ने उसे देखकर 800 रुपए कीमत लगाई और किसी और ने कहा कि भाई ये तो 1000 रुपए की है। तो बेटा शाम को वापस आता है और बाप को बताता है कि बाजार में कोई एक शख्स भी किसी हतमी कीमत पर मुत्तफिक नहीं हो सका। हाँ, हर किसी ने अपने हिसाब से अलग ही कीमत बताई। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि मादी चीजों की अपनी कोई मुतलक या हतमी कदर नहीं होती। इसे माशियात में सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। अच्छा, ये सब्जेक्टिव वैल्यू क्या होती है? यानी बाजार में जिस शख्स को इस घड़ी की ज्यादा जरूरत महसूस हुई या जैसे उसका डिजाइन जरा पसंद आ गया, उसने 1000 रुपए लगा दिए। जिसने उसे सिर्फ वक्त देखने की एक पुरानी मशीन समझा, उसने बस 500 रुपए लगाए। मतलब उस धात और शीशे के टुकड़े की कीमत इस बात पर मुनहसिर थी कि देखने वाले का अपना जाविया निगाह क्या है। बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं इसे आज के दौर से जोड़ूं तो ये बहुत मंतकी लगता है। देखें, हम एक स्मार्टफोन की कीमत उसमें मौजूद प्लास्टिक या शीशे के वजन के हिसाब से तो नहीं लगाते ना, हम उसके फंक्शन की कीमत देते हैं। सही। और बाजार के लोग उस घड़ी के फंक्शन को सिर्फ उसकी बैरूनी साख्त और मशीन तक महदूद रखकर देख रहे थे। और बाप शायद बिल्कुल यही साबित करना चाहता था। कहानी में है कि वो मुस्कुराता है और बेटे से कहता है कि घड़ी वापस अलमारी में रख दो। उसने उस रात बेटे को कुछ नहीं समझाया। ये खामोशी भी
ایک بہت مؤثر طریقہ ہے۔ واقعی خاموشی کیسے کام کرتی ہے صورتحال میں؟ دیکھیں، جب کسی کو کوئی غیر معمولی کام کرنے کو کہا جائے اور پھر اس کی کوئی وجہ نہ بتائی جائے تو ذہن میں ایک شدید تجسس پیدا ہوتا ہے۔ بیٹے کا ذہن اب پوری طرح تیار تھا کہ آخر یہ سب ہو کس لیے رہا ہے۔ یعنی اس کا ذہن ان الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہر انسان نے الگ قیمت کیوں بتائی۔ بالکل، اور پھر اگلا دن آ جاتا ہے۔ ہاں، اگلا دن باپ دوبارہ بیٹے کو بلاتا ہے، وہی گھڑی الماری سے نکلوا کر دیتا ہے، لیکن اس بار جو شرط وہ رکھتا ہے وہ اس کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ جی، وہ شرط ہی ساری کہانی کا مرکز ہے۔ باپ کہتا ہے کہ دوبارہ بازار جاؤ، لیکن اس بار لوگوں سے اس گھڑی کی قیمت نہیں پوچھنی، بلکہ ان سے یہ پوچھنا ہے کہ اس گھڑی کے اندر جو وقت موجود ہے اس کی کیا قیمت ہے۔ بیٹا تو یقیناً سخت تذبذب کا شکار ہو گیا ہوگا۔ بالکل، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ مرتا کیا نہ کرتا، چلا جاتا ہے اور بازار جا کر لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھئی اس گھڑی کے اندر جو وقت ہے اس کی قیمت کتنی ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ لوگ اس پر ہنستے ہیں، اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کچھ تو اسے بے وقوف کہہ کر وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ لڑکا شرمندگی سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے، معاشرے کا رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں ماہرانہ نقطہ نظر سے پوچھوں تو لوگ اس لڑکے پر آخر ہنس کیوں رہے تھے؟ کیا یہ سوال واقعی اتنا ہی بے وقوفانہ تھا؟ نہیں، یہ سوال بے وقوفانہ بالکل نہیں تھا، بلکہ یہ اس معاشرے کی سوچ سے بہت آگے کا سوال تھا جو صرف اور صرف ٹھوس چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جنہیں چھوا جا سکے۔ ہاں، انسانی دماغ کے سامنے جب کوئی ایسا تصور پیش کیا جائے جو اس کے روزمرہ کے مادی دائرے سے باہر ہو تو دماغ ایک طرح کے کوگنیٹو ڈسوننس یا فکری تصادم کا شکار ہو جاتا ہے۔ فکری تصادم؟ جی۔ دماغ کے پاس وقت کی قیمت لگانے کا کوئی فارمولا سرے سے موجود ہی نہیں ہے، اور اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی گہری بات کو سمجھنے سے فاصل ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ بالکل، ان کا پہلا اور سب سے آسان دفاعی رد عمل اس کا مذاق اڑانا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ بات بہت عام ہے کہ ٹائم از منی، یعنی وقت ہی پیسہ ہے۔ جی، یہ تو سب کہتے ہیں۔ تو جب لوگ خود یہ مانتے ہیں کہ وقت پیسہ ہے تو پھر وہ اس لڑکے کے سوال پہ ہنس کیوں رہے تھے؟ انہیں تو کوئی نہ کوئی جواب دے دینا چاہیے تھا نا۔ یہ آپ نے بہت زبردست نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، جب معاشرہ یہ کہتا ہے کہ وقت پیسہ ہے تو وہ دراصل وقت کی نہیں بلکہ اس پیداواری عمل کی بات کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت کے اندر کیا جاتا ہے۔ اچھا، یعنی محنت کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بالکل، مثلا ایک مزدور کہتا ہے کہ میرے 1 گھنٹے کی قیمت 500 روپے ہے تو وہ اپنے وقت کی قیمت نہیں مانگ رہا ہوتا، وہ اس 1 گھنٹے میں کی جانے والی محنت کی قیمت مانگ رہا ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہرا فرق ہے۔ لڑکا محنت کی نہیں خالص وقت کی قیمت پوچھ رہا تھا۔ اور خالص وقت ایک تجریدی اور غیر مرئی حقیقت ہے، اسے نہ چھوا جا سکتا ہے نہ تجوری میں بند کر کے رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو وہ سوال ایک لطیفہ لگا۔ ان کا ذہن اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ کسی ایسی چیز کی بھی قیمت ہو سکتی ہے جس کا کوئی مادی وجود ہی نہ ہو۔ بالکل، اور وہ بیچارہ لڑکا بازار میں لوگوں کے تانے سن کر سخت مایوس ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا باپ اسے جان بوجھ کے ذلیل کروا رہا ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ وہ بازار کے ایک کونے میں موجود ایک چھوٹی سی دکان پر رکتا ہے۔ یہ ایک بوڑھے گھڑی ساز کی دکان تھی۔ وہ دکاندار یقیناً اپنا چشمہ لگائے پرزے ٹھیک کر رہا ہوگا۔ ہاں، وہ باریک پرزوں میں مگن تھا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا ہے اور ڈرتے ڈرتے وہی عجیب سا سوال اس گھڑی ساز سے بھی پوچھ لیتا ہے۔ اور اس موڑ پر بوڑھے گھڑی ساز کا رد عمل باقی تمام بازار والوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اپنا کام روکتا ہے اور لڑکے کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ اس پر ہنستا نہیں ہے، اسے بیوقوف نہیں کہتا۔ وہ فوراً بھانپ جاتا ہے کہ یہ لڑکا دراصل کس حقیقت کی تلاش میں نکلا ہے۔ مجھے اس صورتحال میں ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے، ایک بہت ہی گہری آئرنی ہے۔ وہ کیا؟ ذرا سوچئے، وہ بوڑھا شخص جو سارا دن سوئیوں، چکروں اور دھات کے پرزوں میں گھرا رہتا ہے، مطلب جس کا کام ہی وقت کو ایک مشینی خول میں قید کرنا ہے، وہی شخص اس پورے بازار میں واحد انسان تھا جو وقت کی غیر مرئی اور روحانی قدر کو سمجھتا تھا۔ واو! اس تضاد کی وجہ یہ ہے کہ وہ بوڑھا جانتا تھا کہ وہ گھڑی کی سوئیاں تو پیچھے کر سکتا ہے، مشین کو تو ریورس گیئر میں ڈال سکتا ہے، لیکن وقت کو ریورس نہیں کر سکتا۔ بالکل نہیں۔ جو سیکنڈ ابھی ابھی گزرا ہے اسے کائنات کی کوئی طاقت واپس نہیں لا سکتی۔
وہ ہر روز مشینوں کو ٹھیک کرتے ہوئے یہ خاموش حقیقت دیکھتا تھا کہ مشین رک سکتی ہے لیکن وقت نہیں۔ اور یہی بات وہ اس لڑکے کو بڑے پیار سے سمجھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا، وقت کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ کوئی انسان اپنی پوری زندگی کی کمائی دے کر بھی گزری ہوئی زندگی کا 1 سیکنڈ واپس نہیں خرید سکتا۔ یہ ایک بہت تلخ مگر سچی حقیقت ہے۔ وہ بوڑھا ایک اور بہت دلچسپ بات کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وقت کی ایک بری بات ہے اور ایک اچھی بات ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ بری بات یہ ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا، یہ ریت کی طرح مٹھی سے پھسلتا رہتا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اسے کیسے گزارنا ہے، اس کا انتخاب انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اگر اسے ایک بڑے پس منظر میں دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت دنیا کا سب سے بڑا برابری کرنے والا عامل ہے، جسے ہم گریٹ ایکولائزر کہتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، معاشرے میں ہر چیز غیر مساوی تقسیم ہوئی ہے۔ کسی کے پاس بے پناہ دولت ہے تو کوئی دانے دانے کو محتاج ہے، کسی کا دماغ بہت تیز ہے تو کوئی تھوڑا کن ذہن ہے۔ لیکن دن کے 24 گھنٹے سب کے پاس برابر ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو قدرت نے سب کو بالکل برابر دیا ہے۔ دنیا کا کوئی ارب پتی اپنی ساری دولت دے کر بھی دن کا 25واں گھنٹہ نہیں خرید سکتا۔ اور نہ ہی کسی غریب کا دن 23 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایک تشبیہ یاد آ رہی ہے۔ جی بتائیے۔ اگر کوئی ایسا بینک ہو جو روزانہ صبح کسی کے اکاؤنٹ میں 86,400 روپے جمع کروائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی شرط یہ ہو کہ یہ سارے پیسے اسی دن خرچ کرنے ہیں۔ جو پیسے خرچ نہیں ہوں گے وہ رات کو ضائع ہو جائیں گے، انہیں اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ظاہر ہے کوئی 1 روپے بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہر روز پورے 86,400 روپے استعمال کرے گا۔ تو پھر جب قدرت روزانہ ہمارے زندگی کے اکاؤنٹ میں 86,400 سیکنڈز جمع کرواتی ہے جو رات کو صفر ہو جاتے ہیں، تو ہم انہیں اتنی بے دردی سے کیوں ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی شاندار تشبیہ ہے، اور میں بتاتی ہوں کہ ہم ان سیکنڈز کو اس لیے ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کے ختم ہونے کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی وہ نظر نہیں آتے اس لیے؟ جی بالکل، بینک اکاؤنٹ کا پیسہ ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے ہم اس کے ضائع ہونے پر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وقت نظر نہیں آتا، اس لیے اس کے گزرنے کا درد بھی محسوس نہیں ہوتا۔ بوڑھا گھڑی ساز اس لڑکے کو شاید یہی سمجھا رہا تھا کہ کامیابی کا انحصار وسائل پر نہیں ہے۔ کامیابی کا سارا انحصار ان 24 گھنٹوں کے شعوری استعمال پر ہے۔ جب انسان ان گھنٹوں کی قدر سمجھ لیتا ہے تو وہ خود بخود اپنے اہداف کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اور کہانی بتاتی ہے کہ بوڑھے کی ان باتوں کا اس لڑکے کے ذہن پر ایک دھماکہ خیز اثر ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سمجھداری کی چمک آ جاتی ہے۔ اس نے زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً شکریہ ادا کرتا ہے اور بھاگتا ہوا گھر آتا ہے۔ وہ باپ کو سارا واقعہ سناتا ہے اور باپ یہ سب سن کر فخر سے مسکراتا ہے اور محبت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ باپ کا وہ عملی تجربہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکا تھا۔ اور اس دن کے بعد اس لڑکے کی زندگی بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ اچانک سخت محنت شروع کر دیتا ہے، آوارہ گردی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ میں یہاں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا محض ایک بوڑھے کی بات سن لینے سے واقعی کسی کی نفسیات اتنی جلدی بدل سکتی ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ ایک سست انسان اچانک اتنا محنتی کیسے بن جاتا ہے؟ اس کے ذہن میں آخر ایسا کون سا سوئچ آن ہو گیا تھا؟ اس کی وجہ محض الفاظ نہیں تھے، بلکہ وہ پوری فضا تھی جو اس کے باپ نے اس کے گرد قائم کی تھی۔ فضا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ باپ نے اسے معاشرے کی غفلت کا براہ راست مشاہدہ کروایا تھا۔ جب لڑکے نے دیکھا کہ لوگ وقت کی قدر پر ہنس رہے ہیں تو اسے احساس ہوا کہ وہ خود بھی انہی لوگوں جیسا ہے جو ایک انمول چیز کو کوڑیوں کے بھاؤ ضائع کر رہے ہیں۔ واہ! یعنی جب اسے سچی ریئلائزیشن ہوئی تو سوچ کا زاویہ ہی بدل گیا۔ بالکل۔ نفسیات میں ایک تصور ہے جسے اسکارسٹی مائنڈ سیٹ یا کمیابی کا احساس کہتے ہیں۔ کامیابی کا احساس۔ لیکن کیا لوگ پہلے سے یہ نہیں جانتے کہ وقت قیمتی ہے؟ ہر کسی کو پتا ہے کہ وقت محدود ہے، پھر بھی لوگ سستی کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ جاننے اور محسوس کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب تک وہ لڑکا سست تھا، اس کا دماغ کثرت کے دھوکے میں تھا۔ اسے لگتا ہوگا کہ وقت تو بہت پڑا ہے، آج نہیں کیا تو کل کر لوں گا۔ بالکل۔ لیکن جب بوڑھے نے بتایا کہ گزرا ہوا 1 سیکنڈ بھی واپس نہیں خریدا جا سکتا، تو اس کے ذہن میں پہلی بار وقت کے ختم ہونے کا حقیقی احساس پیدا ہوا۔
اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کی بیٹری کو ضائع کر رہا ہے جسے دوبارہ چارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تشریح تو واقعی حیران کن ہے، اور کہانی کے اختتامی الفاظ بھی اسی حقیقت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ جی، وہ الفاظ کیا ہیں؟ یہی کہ وقت سب کے لیے مفت ہے، لیکن یہ انمول ہے۔ اسے خریدا یا روکا نہیں جا سکتا، صرف خرچ کیا جا سکتا ہے، اور ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ لڑکا یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ غافل ہجوم کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ ان چند کامیاب لوگوں میں شامل ہوگا جو اپنے ہر سیکنڈ کی قدر جانتے ہیں۔ اور یہاں باپ کی دانشمندی کو بھی داد دینی چاہیے۔ اس نے لڑکے کو براہ راست یہ نہیں کہا کہ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، بلکہ اسے خود فیصلہ کرنے کا موقع دیا۔ اور جب کوئی انسان خود فیصلہ کرتا ہے تو اس پر عمل کرنے کا عزم کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے بظاہر بچوں کی ایک کہانی سے انسانی رویوں اور وقت کی فلسفیانہ اہمیت کے کئی پرت کھولے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ مادی چیزوں کے کھو جانے پر تو ہم ہفتوں ماتم کرتے ہیں، موبائل گم ہو جائے تو کئی دن اداس رہتے ہیں، لیکن قیمتی وقت ضائع ہونے پر ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ ہم اس لیے غفلت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت ہمیں مفت مل جاتا ہے، اور انسان مفت چیز کی قدر نہیں کرتا۔ میں بس اس بات پر گفتگو سمیٹوں گی کہ وقت ایک ایسا سرمایہ ہے جس کا دنیا میں کوئی متبادل نہیں ہے۔ انسان پیسہ دوبارہ کما سکتا ہے، کاروبار کھڑا کر سکتا ہے، لیکن جو ایک سیکنڈ ابھی گزر گیا وہ کائنات کی ساری دولت دے کر بھی واپس نہیں آ سکتا۔ بالکل۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جو واقعی ہمیں گہری سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم نے سنا کہ ایک سیکنڈ بھی لاکھوں روپے دے کر واپس نہیں خریدا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ تو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ایک سیکنڈ کی قیمت واقعی لاکھوں روپے کے برابر ہے، تو پھر روزانہ بلا وجہ کی مصروفیات، بے مقصد بحثوں اور فضول کاموں میں ہم انجانے میں اپنی زندگی کے کتنے لاکھوں کروڑوں روپے ہر روز یوں ہی لٹا رہے ہیں۔